अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग कैसी हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छी होंगी और आपका रोज़ा भी अच्छा गुज़र रहा होगा। और आज आप लोगों ने नमाज़ें टाइम पे पढ़ी, कुरान खोला। आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ताला आपकी फास्टिंग्स, आपकी नमाज़ें, आपकी सब इबादत और सब दुआएँ कबूल कर लें। आमीन। Today we will try to gather the pearls from the seerah of Hazrat Maryam alayhi salam. Hazrat Maryam alayhi salam is a woman among the highest ranks women. Quran has given the shahada or witnessed about her nobleness, piety and purity. हमारे ज़हन में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो पहला इंट्रोडक्शन आता है वो क्या है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम was mother of a prophet, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. And she is also among the women of जन्नत की सरदार औरतें. जो जन्नत की सरदार लेडीज हैं वो चार हैं, उनमें से एक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है. बाकी तीन कौन है? आप में से किसी को पता है? जो बाकी तीन हैं वो हैं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलवड डॉटर हैं. और एक है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलवड फर्स्ट वाइफ. और तीसरी है हजरत सारा अलैहिस्सलाम, जो कि फिरौन की वाइफ है. तो इनके बारे में भी अगले कुछ हम दिनों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आज हम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी सीरा के बारे में. अभी हमने पढ़ा कि उनके नाम से एक चैप्टर है सूरह मरियम अलैहिस्सलाम. और जो उनकी जो स्टोरी है वो सूरह आल इमरान से स्टार्ट होती है. सूरह आल इमरान की आयत नंबर 33 से 59 तक पूरी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है. और इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है, यानी उनकी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी उसमें है. अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फैमिली कौन थे? शी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बनी इसराइल. एंड इट इज सेड दैट दे वर फ्रॉम अ फैमिली ऑफ इमरान. बनी इसराइल के अंदर भी फैमिली ऑफ इमरान. And that Imran was father of Hazrat Musa and Hazrat Harun alayhi salam. It is also said that maybe the father's name was Hazrat Maryam alayhi salam was also Imran. And in that time there was one more prophet, and his name is Hazrat Zakaria alayhi salam. Now the wife of Hazrat Zakaria alayhi salam and mother of Maryam alayhi salam, they were either sisters or first cousins. So in this context, Hazrat Zakaria alayhi salam was uncle or khalu of Hazrat Maryam alayhi salam. तो ये आपको थोड़ा फैमिली सर्कमस्टेंसेस अब समझ आ गए. अब सूरह आल इमरान में जो स्टोरी और जहाँ किस्सा शुरू हो रहा है वो उनकी मदर से शुरू हो रहा है. मदर ऑफ मरियम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हो रहा है. उसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि when mother of Maryam alayhi salam, Hazrat Maryam alayhi salam was pregnant with her, she make a very special dua to Allah subhanahu wa ta'ala. वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी, उन्होंने कहा, माई लॉर्ड, आई वॉन्ट टू गिव दिस चाइल्ड और डेडिकेट दिस चाइल्ड फॉर योर सर्विस. प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफर एंड यू आर इंडीड all hearing and all knowing. So it is such a uncommon काइंड ऑफ दुआ कि अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, माँ के बेली में है और माँ दुआ करी है कि अल्लाह ताला ये मैं बच्चा आपकी खिदमत के लिए देना चाहती हूँ, मैं आपके लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ. जैसे लोग कुछ मन्नत मांगते हैं ना कि मैं ये काम करूंगी अगर अल्लाह ताला मेरी ये दुआ सुन ले, या मैं कुछ सदका करूंगी. इट इज समथिंग लाइक दैट. उन्होंने अपने बेबी को डेडिकेट कर दिया पैदा होने से पहले, आउट ऑफ लव ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला. सो इट इज सच अ बिग थिंग. एक माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, और भी अनबॉर्न बेबी, और उन्होंने पहले से अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला ये मैं आपके लिए दूंगी. यानी शी लिव्ड अल्लाह सुब्हाना ताला मोर, टू मच मोर देन हर ओन बेबीज. तो इससे हमें उनकी मदर की पाइटी का पता चलता है कि उनकी वालदा कितनी नेक खातून थी, उनकी क्या थिंकिंग थी. उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ये दुआ मांगी. जब चाइल्ड पैदा हुआ वो गर्ल था, क्योंकि जब उन्होंने ये दुआ मांगी उन्होंने ये सोचा कि बॉय हो रहा है और मैं अल्लाह ताला की खिदमत के लिए दूंगी. क्योंकि जो बॉयज हैं उनको था कि मस्जिद में जाएंगे, वो ट्रेनिंग होगी और इमाम बनेंगे. लेकिन जब गर्ल पैदा हुई तो वो परेशान होगी कि ये कैसे इनकी ट्रेनिंग होगी और ये सब कैसे होगा. तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह सुब्हाना ताला, आई हैव गॉटन अ गर्ल. उन्होंने अल्लाह ताला से ऐसे बात की.
اور اللہ تعالیٰ کو حالانکہ پہلے سے پتا تھا کہ ان کی گرل ہوگی، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن میں بھی مینشن کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے، whenever we are strike with a difficulty or unfavorable situation, so what our approach should be. Our approach should be, we should tell our problem, our issue to Allah subhanahu wa ta'ala. It is about connecting to Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پرابلم ہے، میرے ٹیسٹ میں اچھے نمبر نہیں آئے، میرے لیے یہ سبجیکٹ مشکل ہے، مجھے کوشچن سمجھ نہیں آ رہے، یا میری کوئی فرینڈ ہے جو مجھے میرے سے اچھے سے بات نہیں کر رہے، یا مجھے کوئی اور پریشانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانی بھی بتائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پریشانی پتہ ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز گیو می دا سولوشن۔ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یہ عادت بنائیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت ضروری ہے۔ آپ نماز کے بعد بھی اللہ سبحانہ سے دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کسی بھی ٹائم اللہ سے دعا کریں، اللہ کو اپنی باتیں، اپنی پرابلمس، اپنی چیزیں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسٹوری کا نیکسٹ پارٹ، ان کی مدر نے، حضرت مریم علیہ السلام کی مدر نے اپنے بیبی کا نام رکھا مریم، اور اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کی، وہ بھی بہت اسپیشل دعا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ٹو پروٹیکٹ مائی چائلڈ مائی ڈاٹر فرام دا فتناز اینڈ ٹرائلز آف شیطان اینڈ آلسو ہر جنریشنز فرام دا فتناز آف شیطان، یعنی انہوں نے اپنی بیبی گرل مریم کے لیے دعا کی اور پھر ان کی آنے والی جنریشن کے لیے بھی دعا کی۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کوئی نیو بورن پیدا ہو تو اس کے پیرنٹس کو چاہیے، ان کی مدر کو چاہیے کہ ان کے لیے فوراً دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے پروٹیکٹ کریں، اور ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا بہت کرنی چاہیے۔ ہم جو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے بچائے۔ ہم عربی کی دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اردو اور انگلش میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ accepted the child، اب بے شک گرل پیدا ہوئی ہے بٹ اللہ تعالیٰ accepted the child for his service and made her a very good girl۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی لڑکی بنایا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈیفائن کریں کہ ایک اچھی لڑکی کے کریکٹر میں کیا ہوگا، کیا ایسی بات ہے جو کسی لڑکی کو اچھی لڑکی بناتی ہیں یا کسی انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں، تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اوبیڈینس ٹو اللہ تعالیٰ ہے، اوبیڈینس ٹو دا پیرنٹس، ٹروتھفلنس، ہمیشہ سچ بولیں، بی آنیسٹ، بی ہارڈ ورکنگ اینڈ آرگنائزڈ ایز ویل، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں، ڈونٹ میک فن آف اینی ون، ڈونٹ گیٹ جیلس آف دا پیپل، بی بریو اینڈ کانفیڈینس، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اپنا اخلاق اچھے رکھیں، ہر ایک سے اچھے سے مینرفل انداز میں بات کریں، پولائٹلی بات کریں، یہ سب کوالٹیز ہوں گی دین یو ول بی کالڈ اے گڈ گرل۔ اور بٹ ایک چیز نہیں بھولیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اسے ایک اچھی لڑکی بنایا، آپ میں جو کوالٹیز آتی ہیں آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے ملتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے اچھے انسان بنتے ہیں۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ میں ہمبلنس آئے گی، آپ ایروگینٹ نہیں ہوں گے۔ سو دس ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو ابھی تک ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کی جو مدر ہے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، ہمیں ان کی کیا کیا خوبیاں، کیا کیا کریکٹرسٹکس پتا چل رہی ہیں۔ First of all, she was a very brave and very confident lady, and she loved Allah subhanahu wa ta'ala so much more than her own child. And she put her complete trust in Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ تعالیٰ جو کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ Putting full trust in Allah subhanahu wa ta'ala is called tawakkul. ٹھیک ہے؟ And number two, what did she do? Talking about your problems to Allah subhanahu wa ta'ala. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں۔ اینڈ لاسٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی فرام دا پروٹیکشن آف شیطان، اپنی چلڈرن کے لیے اور ان کی آگے جنریشن کے لیے بھی۔ سو شی واز سچ اے تھاٹ فل اینڈ وائز لیڈی، ماشاء اللہ۔ اب آگے پھر اسٹوری میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ accepted the child and made حضرت زکریا علیہ السلام ہر گارڈین۔ اب ان کو گارڈین کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں جا کے رہنا تھا، وہاں پہ ان کو ایک اسپیشل جگہ، ایک اسپیشل کمرہ دیا گیا جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔
تو جو مسجد اقصی تھی وہاں پہ زیادہ تر جو باقی لوگ تھے وہ تو آدمی تھے، مین تھے، تو ان کی لک آفٹر کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے آپ کو نومینیٹ کیا کہ میں حضرت مریم سے ریلیٹڈ بھی ہوں، ان کا خالو ہوں، تو میں ان کو لک آفٹر کروں گا۔ لیکن وہ ایک ہائی رینک فیملی تھی، تو بہت سارے لوگ یہ پریولیج لینا چاہتے تھے کہ ہم مریم علیہ السلام کو لک آفٹر کریں۔ پھر اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی کہ اپنے پینس پانی میں پھینکے اور کہا جس کا پینس سرفیس پہ آئے گا تو وہی لک آفٹر کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا پینس سرفیس پہ آیا، شاید انہوں نے 1 ٹائم کیا یا 1 سے زیادہ ٹائم کیا، اللہ نوز دا بیسٹ، لیکن یہ سٹوری قرآن میں ہے، سورہ آل عمران میں ہی ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام ان کے گارڈین بن گئے۔ جب وہ ان کو گارڈین وہ بن گئے، پھر وہ ان کو لک آفٹر کرتے تھے، ان کو چیک کرنے جایا کرتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک دفعہ ان کے پاس گئے کہ وہ ٹھیک ہے، ان کو کچھ چاہیے تو نہیں، تو انہوں نے دیکھا ان کے روم میں ایک بڑا سا پلیٹر پڑا ہے فریش فوڈ کا، فریش فروٹ کا۔ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ پھل یہ سب کہاں سے آیا، شاید وہ پھل اس موسم کا بھی نہیں ہوگا۔ فوڈ کے بارے میں ڈیٹیلس اللہ تعالیٰ ہی جانتے، لیکن وہ کچھ فریش تھا۔ تو پھر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، فرام اللہ، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یعنی whoever he wishes gives endless and in abundance، یعنی جو رزق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بھی رزق دے سکتے ہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دے دے، یا پھر وہ بھوک محسوس نہیں ہو، یعنی وہ سیٹسفائی فیل کرے، یہ طریقہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کچھ بھی ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دیتے ہیں۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہوگی؟ ایکچولی حضرت زکریا علیہ السلام بائی دیٹ ٹائم واز اے ویری اولڈ مین، اور ان کی وائف بھی بہت اولڈ تھی اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے رزق دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ اس میں لیسن یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بلیسنگ دیکھتے ہیں، کسی کے اوپر ہم فیورز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، تو انسٹیڈ آف گیٹنگ جیلس اور انسٹیڈ آف بیکمنگ کیوریس ان کو کیوں ملا، کیسے مل گیا، نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ باتیں نہیں سوچیں، بلکہ خود کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو لرن کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعائیں مانگنی ہے، ہر چیز مانگنی ہے۔ ہمیں اچھی صحت چاہیے، ہمیں اچھے نمبر چاہیے، ہمیں اپنی لائف میں اپنے اچھے ٹیچر چاہیے، اچھے دوست چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمیں پسند کریں۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ کوئی چھوٹی سی چیز آپ کی پہ پسند آ جاتی ہے تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، ایون اگر ان کو اپنی شو لیس چاہیے ہوتی تھی تو وہ بھی ایک دم اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرتے تھے، یعنی کسی اور سے مانگنے سے پہلے، کسی اور سے پوچھنے سے پہلے، کچھ خود بھی ٹرائی کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے بعد آپ باقی کا کام کریں۔ تو آج ہم نے پھر حضرت مریم علیہ السلام کی اسٹوری کا فرسٹ پارٹ ہم نے کیا ہے، ان کی مدر کے بارے میں جانا، اور خود حضرت مریم علیہ السلام کے جو چائلڈہڈ ہے اس کے بارے میں جانا کہ کیسے وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچی، کیونکہ ان کی مدر نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دعا کی تھی، ان کو مسجد کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، اور کیسے زکریا علیہ السلام ان کے گارڈین بنے۔ تو انشاءاللہ ہم ٹمورو وی ول ڈو دا سیکنڈ ہاف آف دا اسٹوری، جس میں حضرت مریم گرو اپ ہوں گی اور پھر کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو یہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے سب۔ تو باقی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ ہم نے جو آج پڑھا ہے ہم اس پہ عمل بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، ابھی شک تھوڑا سا پڑھ لیں لیکن اس کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں، اور اس پر تھوڑی دیر غور کریں کہ وہ آیا جو ہے وہ آپ سے کیا کہہ رہی ہے، اس میں آپ کے لیے کیا لیسن ہے، ہر چیز پہ آپ غور کریں، تھوڑا سوچیں، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو پھر آپ واٹس ایپ والے گروپ پہ ضرور لکھ کے بھیجیں، تو انشاءاللہ کل اس کا آنسر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اب ہم کفارے مسجد پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔